हाय तेरे अस्सलाम वालेकुम। आज 42 के साथ आपकी मेज़बान ज़ोया मलिक। हमारे आज के शो की मेहमान शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। शायर मशरिक मुसव्विर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की बहू, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद साहिबा की बात कर रहे हैं, जिन्होंने ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत सा काम किया है। सन 2006 में इन्हें फातिमा जिन्ना मेडल से नवाजा गया, 2007 में इन्हें विमेन ऑफ द ईयर स्टार अवार्ड से नवाजा गया और 2011 में इन्हें वंडर वुमन का अवार्ड दिया गया। अपने घर में हमारा इंतजार कर रही हैं। आज का पूरा दिन हम उनके साथ गुजारेंगे, जानेंगे कि बहैसियत इंसान वो कैसी खातून हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जोया खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आप हमें अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में बताइए। मैं लाहौर में पैदा हुई और इसी शहर में रही हूँ, शादी भी मेरी यहीं हुई, तो ये मेरे लिए एक बड़ी सहूलत थी कि एक ही शहर के साथ रब्ता रहा सारी उम्र। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला की मंशा यही हुई तो यहीं पे अपना आखिरी वक्त भी गुजारूंगी और यहीं पे कब्रिस्तान भी हमारा है ज़ाती हज़रत शान में, तो वहीं के लिए तैयारी अब तो है। तो जब मैं पैदा हुई उस वक्त मेरे वालिद जो थे उनका ताल्लुक़ शुरू से ही था तालीम के साथ, ख़ास तौर पे बच्चों की तालीम और इशाअत व तबात के साथ। चेयरमैन थे फिरोज़ सन्स लिमिटेड पब्लिशर्स, आपने ज़िक्र सुना होगा, बहुत बड़ा शोरूम था हमारा माल रोड पर। तो जब मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से वापसी पे मैं वहीं उतर आती थी शोरूम में, और वहाँ पे जो बच्चों का ख़ास एक था सेक्शन, उसमें मैं जाके बैठ जाती थी और वहाँ पे मैं जो बच्चों की किताबें थी वो सब पढ़ लेती थी। तो इससे ये है कि मेरे इल्म में भी बहुत सारा इजाफ़ा हुआ और मुझे मौका भी मिला कि दुनिया के हर खित्ते के जो थे लिखारी, उनके मैंने किताबें पढ़ी, कॉमिक्स भी पढ़ी, किताबें भी पढ़ी, नॉवेल्स भी जो बच्चों के लिए थी वो पढ़ी। फिर आहिस्ता आहिस्ता इब्तिदा से आगे टाइम मैगज़ीन, न्यूज़ वीक तक आ गए, लाइफ मैगज़ीन उन ज़मानों में होती थी बहुत मशहूर, ये सब मैं पढ़ती थी। और मेरी इसलिए जो थी एक ज़ाती तालीम या जनरल नॉलेज वो बहुत लोगों से ज़्यादा थी। तो हैरत लोगों को होती थी कि क्या वजह, तो वजह तो यही थी कि मेरा तबाअत और इशाअत के मरकज़ से ताल्लुक़ था और इसलिए मैंने बहुत कुछ सीख लिया। क्वीन मेरी स्कूल था, ये था शाहू की गढ़ी में कॉन्वेंट स्कूल के साथ। तो क्योंकि ये स्कूल जो था इसमें मुसलमान ज़्यादा थे और दूसरा कॉन्वेंट मिशन स्कूल था, तो पहली जमात से ही, बल्कि नर्सरी से मुझे वहीं दाखिला मिला, वहीं से मैंने मैट्रिक किया और मैट्रिक में मुझे एजाज़ी नंबर आए। तो उसके लिए मुझे एक नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप मिली कि आप किसी शोबे में भी आप तालीम हासिल करेंगे तो रियासत आपका अखराजात उठाएगा, इस बात से बिल्कुल कतई नज़र कि आपके वालिदैन की आमदन क्या है। क्या तो फिर मैंने, मेरी वालदा तो चाहती थी, ये सामने यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स खुली है, कि मैं वहाँ से होम इकोनॉमिक्स की डिग्री लूँ। वालिद मेरे जो थे उनको बहुत शौक़ था कि मैं डॉक्टर बनूँ। मैंने तो ना डॉक्टरी अपनाई ना मैंने होम इकोनॉमिक्स सीखी, मैंने कनेड कॉलेज ज्वाइन कर लिया। उन ज़मानों में कनेड कॉलेज यहाँ बड़ा मशहूर कॉलेज समझा जाता था औरतों के लिए, ये जेल रोड पे था। वहाँ से मैंने पहले FA किया, FA में मैंने इम्तियाज़ी नंबर लिए, बल्कि मैं फ़र्स्ट आई लड़कियों में तमाम बोर्ड में, और मुझे फिर वो एक नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप मिली और BA भी मैंने वहीं से किया। और मैंने ये फ़नून लतीफ़ा जो थे आप समझ लें ह्यूमैनिटीज़ में ही किया। मेरा सब्जेक्ट फ्रेंच था, हिस्ट्री था, फ़िलासफ़ी था। इसी में मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट भी किया, इसी में मैंने अपना BA भी किया। पॉलिटिकल साइंस BA में लिया, तो BA में भी मेरी पोजीशन फ़र्स्ट आई और मुझे एक मिला
یونیورسٹی اسکالرشپ کہ آپ کسی یونیورسٹی میں پاکستان میں کسی شعبے میں جائیں تو ہم آپ کے اخراجات اٹھائیں. مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آتی تھی. فرق میں شعبوں میں گئی. انگریزی میں گئی. انگریزی کا تو خیر ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں تھا, اس لیے 2 دن میں گئی, وہ چھوڑ دیا. فلاسفی گئی, وہ میری سمجھ سے کوئی بالا تر تھی, وہ بھی میں نے نہیں کیا. الٹیمیٹلی نیا ایک ڈپارٹمنٹ کھلا تھا اور ہمارے گھر کے بالکل قریب تھا, جرنلزم ڈپارٹمنٹ. اب تو اس کو میس کمیونیکیشن کہتے ہیں. اور یونیورسٹی اس وقت وہاں تھی نیشنل کالج آف آرٹس کے بالکل سامنے. ساری یونیورسٹی وہی تھی اور وہی کلاسز ہوتی تھی جرنلزم سے. ہمارے گھر سے پیدل کا فاصلہ تھا کیونکہ ہمارا گھر سول سیکریٹریٹ کے ساتھ تھا. تو کبھی پیدل کبھی گاڑی میں نے وہاں چلے جانا اور بس وہیں سے میں نے پارٹ 1 کیا, وہ بھی اعزازی نمبروں کے ساتھ. تو پھر میرے شادی کا سلسلہ ہوا, وہ شادی ہو گئی, وہ بیچ میں ہی رہ گیا. تو بس اس کو میں آگے مکمل نہیں کر سکی. شادی ہوئی تو میں پھر یہاں جاوید منزل آ گئی جو گڑی شاہو میں ہے, جس میں رہائش تھی علامہ اقبال کے فرزند کی, ڈاکٹر جاوید اقبال. علامہ اقبال کا انتقال بھی اسی گھر میں ہوا تھا 1938 میں. تو بہت پرانا سا گھر تھا اور آپ سمجھے تقریباً کھنڈر ہی تھا. بہت عرصہ تو اس کی تعمیر اور اس کی جو مرمت تھی اس میں لگ گیا. باہر کا وہی رہائش تھی. 2 ہمارے بچے ہوئے, منیب اقبال اور ولید اقبال. تقریباً ان کا 2 سال کا عمر کا فرق ہے. تو ان کی جب ابتدائی زندگی تھی تو بچوں کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا, ان کا خیال کرنا, رات کو جاگنا, ان کے جو بھی بچوں کے ساتھ ہوتے سلسلے اسی میں مشغول رہی. تو اس طرح تو گزر گئی ابتدائی لے کے بلکہ شادی تک. آپ نے اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بہت مفصل گفتگو کی. جاننا چاہوں گی بچپن کا کوئی یادگار واقعہ جو آپ کو ہمیشہ یاد آتا ہو, آج بھی یاد ہو. کوئی ایسا میرے ذہن میں آتا تو نہیں ہے, البتہ یہ ہے کہ میں بچپن سے ہر کلاس میں فرسٹ آتی تھی. تو جب کلاس 5 میں آئی تو انہوں نے یہ کیا کہ ہر مضمون کے لیے علیحدہ انعامات رکھے. اچھا, وہ ایک دن پہلے ریہرسل ہوتی. اچھا, تو جب وہ انعامات کا اناؤنسمنٹ ہونے لگی تو ہر انعام کے آگے میرا نام تھا. تو پرنسپل بھی وہاں دیکھنے آئی, وہ کہنے لگا کہ یہ نہیں ہو سکتا, ایسے کریں ان کو پتہ نہیں 2 یا 3 انعام دے دیں اور باقی جو ہیں وہ جو 2 نمبر پہ آئے ہیں ان میں سارے ہو گئے. تو میں نے یہ اپنے دل میں سوچا کہ یہ بات جو یہ ہے غیر منصفانہ ہے. اگر میری وجہ سے, میری ذہنیت کی وجہ سے میں ہر نمبر میں اول آئی ہوں تو یہ کہہ دینا کہ یہ دوست کے زیادہ کی مستحق نہیں ہے, یہ بات کچھ درست نہیں. لیکن پھر میں نے سوچا میں کیا تکرار کروں پرنسپل سے. تو ہوا ایسا ہی کہ اگلے دن مجھے 2 یا 3 انعام ملے. سبجیکٹ تو آپ کو پتہ ہے چھوٹی کلاسوں میں 7-8 ہوتے ہیں جی. باقی جو میرے 5-6 انعام تھے وہ دوسری بچوں میں تقسیم ہو. تو مجھے بات کچھ اچھی نہیں لگی مگر مجھے بچپن سے یہ بات یاد ہے. اچھا میم, جاننا چاہوں گی کہ وکالت کی طرف آپ کا رجحان شادی سے پہلے پیدا ہوا یا شادی کے بعد؟ آپ سے میں نے پہلے بتایا, میں تو جرنلزم میں جس کو اب میس کمیونیکیشن کہتے ہیں میں اس میں کرنا چاہ رہی تھی. اور میں نے کچھ آرٹیکلز بھی, مضامین بھی لکھے فرق اخبارات کے لیے اور وہ چھپے بھی. تو کیونکہ طباعت و اشاعت سے تعلق ہے تو لکھنے پڑھنے میں خصوصیت تھی. تو وکالت کی طرف تو میری توجہ بالکل نہیں گئی. البتہ پھر جب چھوٹ گئی وہ جرنلزم اور شادی ہوئی اور بچوں کے ساتھ توجہ ہوئی, پھر جب بچے بڑی کلاسوں میں آ گئے, مڈل اسکول میں آ گئے, تو پھر میرے پاس گھر میں وقت بھی تھا. تو میں نے ایک دن اخبار میں دیکھا کہ لاء کے لیے امتحان کے لیے 100 روپے فیس, امتحان کی فیس آپ جمع کرائیں تو 1 مہینے کے بعد امتحان ہے. اور ان زمانوں میں مجھے یاد ہے خواتین کے لیے پرائیویٹ امتحان دینا لاء کا اس کی اجازت تھی. میں نے 100 روپے لے گئی, گاڑی چلاتی تھی میں بہت اس زمانے, وہ لے گئی وہاں پہ یونیورسٹی لاء کالج, وہاں پہ جمع کرائی اور رسید لے لی کہ جی میں پرائیویٹ کے طور پہ یہ امتحان دے. کتابیں میں نے جو تھیں وہ خرید لی. ادھر ہی ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ انارکلی کے ساتھ ایک بازار ہے جہاں یہ سب کتابیں ملتی ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ہے اپنا جو ہائی کورٹ ہے اس کے پیچھے. تو میں نے وہ کتابیں ساری خرید لی اور 1 مہینہ تھا اس میں میں نے باری 3-3 4-4 دن ساری کتابیں پڑھی. پھر آ گیا امتحان کا وقت. امتحان کا اس وقت یہ سلسلہ تھا کہ 7 پرچے ہوتے تھے اور یہ 1 مہینے کے دورانیہ تھا اس کا. تو ہر پرچے کے درمیان 4-5 دن کی ایک فرصت ہوتی تھی, وقفہ تھا.
تو وہ اس میں پھر تیار کر لیتی تھی، اس کی ریویژن بھی کر لی. اس طریقے سے میں نے وہ امتحان دیا. تو میرے شوہر نے مجھے پوچھا ایک دن جب آئے عدالت سے کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، ہر وقت کتابیں کھول کے پڑھی رہتی ہیں. میں نے کہا میں نے سوچا ہے کہ میں قانون کا امتحان دوں. کہتے بھلا ایسے بھی کبھی کوئی قانون کا امتحان پاس کر سکتا ہے، یہ تو اس طرح ایک مہینے میں ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا چلیے دیکھیں گے. تو وہ کبھی وہ کوئی شرط وغیرہ باندھنے کے قائل نہیں تھے. کہنے لگے میں شرط لگا دیتی ہوں 1000 روپے. ان زمانوں میں 1000 روپے ہمارے لیے بہت بڑی رقم تھی. 1000 روپے کی شرط ہے کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا. تو میں نے کہا 1000 روپے تو نہیں ٹھیک، ہمیں اس وقت ہوم فریزر کی ضرورت ہے. اچھا. تو اگر میں پاس ہو گئی آپ نے مجھے ہوم فریزر لے دیا. تو چلیے یہ شرط ہماری بند گئی. امتحان ہوا. امتحان کے دن وہ بورڈ پہ لگنا تھا یونیورسٹی کے نوٹس بورڈ پہ، لاء کالج کی. اور لاء کالج بہت قریب ہی تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان زمانوں میں لاء کالج ہوتا تھا NCA کے سامنے. بالکل. تو میں وہاں گئی بورڈ دیکھنے. سارے میں نے دیکھے نمبر اینڈ ٹو اینڈ، سب سے زیادہ نمبر ہی میرے تھے. اب یہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سارے جو ہیں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس لاء کالج کے، ان سے بھی زیادہ نمبر میرے. تو رزلٹ انہوں نے کیوں نہیں ڈکلیئر کیا کہ فرسٹ کون ہے؟ اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ the result of the candidate who has put first will be declared later on. مجھے اس سے تھوڑی سی رنجش تو ہوئی. میں گھر آ گئی. تو یہ گھر پہنچی تو میرے شوہر آ چکے تھے. شام کا تقریباً 4 بجے کا وقت تھا. عدالت سے آ جاتے. کہتے ہیں نا بس وہی ہوا جو میرا خیال تھا، تمہارے چہرہ کہتا ہے کہ تم پاس نہیں ہو سکے. میں نے کہا یہ آپ کو بالکل غلط فہمی ہے، پاس تو میں ہو گئی ہوں. سوال یہ میری ڈویژن بھی فرسٹ آئی ہے جو بہت کم آتی ہے لاء میں. سیکنڈ ڈویژن میں لوگ اکثر پاس ہوتے ہیں. جی. میں نے کہا بات یہ ہے کہ ساری لسٹ میں نمبر سب سے زیادہ میرے ہیں اور انہوں نے مجھے فرسٹ بھی نہیں ڈکلیئر کیا. صحیح. مجھے اس بات سے تھوڑی سی رنجش ہے. پھر 87 میں میں نے اپنی پریکٹس شروع کی عملی طور پہ. اتنی دیر میں یہ تھا کہ بچے تھے گھر میں، ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلیم، ان کے ہوم ورک کا یہ دیکھنا، یہ سارے کام کرتی تھی. ان کو اسکول لے جانا، ان کو واپس لانا. پھر یہ جو امتحان میں نے دیے، اس کے بعد ہماری یونیورسٹی نے LLM کا پروگرام شروع کیا پہلی دفعہ، MPhil کے برابر ہوتا. جی. تو میں نے اس میں داخلہ لے لیا اور اس میں ہم تھے میرا خیال ہے 126 کینڈیڈیٹ جنہوں نے داخلے کے لیے ڈالے اپنے کاغذ اس میں، اور اس میں بھی تھی. تو جب میں گئی تو وہاں ایک انہوں نے بورڈ سا بنایا ہوا تھا، سلیکشن بورڈ. پہلے تو ریٹن ایگزام میں سب سے زیادہ نمبر میرے حسب عادت آئے. تو جس وقت ہماری وہ انٹرویو ہونے لگا تو انہوں نے کہا آپ کیا کریں گے یہ ڈگری لے کے؟ میں نے کہا دیکھیے میں کسی اور سے نہیں پوچھ رہی تھی کسی نے ڈگری لے کے کیا کرنا ہے، یہ میں جانوں اور میرا ذاتی معاملہ ایسا، آپ کو مداخلت کرنے کا کوئی اختیار نہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے داخلہ ملے تو آپ مجھے داخلہ دیجیے، اگر میں نہیں اس قابل تو کہہ دیجیے گا کہ نہیں ہو سکتا. تو وہ ذرا میرے جواب سے بھی تھوڑا سا مشتعل بھی ہوئے ہوں گے، حیران بھی ہوئے. باہر کا داخلہ مل گیا تو کیونکہ ابتدائی مرحلہ تھا تو 7 کینڈیڈیٹس جو تھے وہ سلیکٹ ہوئے اس LLM کے پروگرام کے لیے. یعنی 5 سال کی قانون کی تعلیم آپ مکمل کر چکی تھی. جی ہاں. تو میں نے یہ کیا کہ میں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلے کی اپلیکیشن بھری اور میں نے بھری یونیورسٹی پینسلوینیا کی. یہ دونوں آئیوی لیگ یونیورسٹیز ہیں، بہت مشہور زمان. تو اس کے کوئی 2-3 مہینے کے بعد جب داخلے کا نتیجہ نکلتا تو مجھے دونوں جگہ پہ انہوں نے داخلہ دے دیا ہوا تھا. اب بڑا بیٹا آلریڈی پینسلوینیا میں داخل تھا، چھوٹا جو تھا اس کو یونیورسٹی آف پینسلوینیا، اس نے بھی ہارورڈ میں بھی داخلہ مانگا تھا، اس کو نہیں ملا، اس کو یونیورسٹی آف پینسلوینیا میں ملا. یہ بھی آئیوی لیگ ہے اور بہت اعلیٰ اس کو جو تھا شعبہ اس میں ملا. آرٹس اینڈ سائنسز دونوں میں، اس کو کہتے تھے مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی پروگرام. اچھا. تو میں نے کہا یہ تو تمہارے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ تمہیں دونوں میں ملا ہے، تم دونوں لے لو اور بعد میں جو تمہیں ان میں سے اچھا لگے گا اس طرف ہو جانا. اچھا. اب مجھے جب داخلہ مل گیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا میں کیا کروں، مجھے داخلہ تو مل گیا، بچے بھی دونوں امریکہ میں ہیں، تو آپ مشورہ دیجیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کے شوہر آپ کے ساتھ سپورٹیو ہوں تو خاتون جو چاہے وہ کر سکتے، اور اگر نہ ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں بنتا. ہو سکتا وہ کہہ دیتے میں چیف جسٹس ہوں، میں یہاں گھر میں ہوں، بچے جا رہے ہیں، تم کیا کرنے جا رہے ہو. مجھے کہہ لے کہ نہیں آپ ضرور جائیے گا. ایک تو آپ کی تعلیم میں اضافہ ہوگا، دوسری بات یہ کہ بچوں کے لیے بڑا حوصلہ ہوگا کہ ماں ہمارے قریب. ان زمانوں میں یہ فون تو نہیں نہ ہوتے تھے موبائل جی. تو باہر کے جب انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی تو میں چلی گئی.
آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی کامیابی کا پورا انحصار صرف آپ کی محنت پر ہے، یا اس کامیابی میں آپ کے ہسبینڈ کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے ہر کام. اگر اللہ کی مہربانی نہ ہو تو کوئی کام آپ چاہے جتنی بھی کوشش کریں وہ نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے علاوہ محنت اپنی جگہ. اگر آپ کے گھر میں آپ کو سپورٹیو فیملی نہ ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا مجھے سوربون کی اسکالرشپ ملی تھی جب میں نے BA کیا تھا، اور میرے والدین نے مجھے نہیں تھا جانے دیا، تو جب یہاں جانے کے لیے موقع فراہم ہوا تو میرے شوہر نے میرے بہت حوصلہ افزائی کی اور کہنے لگے آپ ضرور جائیے، بچے بھی وہاں ہیں، ان کے لیے بھی اچھا ہوگا، اور آپ ہمیشہ سے چاہتی تھیں کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور اچھی کسی یونیورسٹی سے. تو ہارورڈ سے اچھی تو یونیورسٹی دنیا میں اس وقت قانون کے شعبے میں کوئی نہیں سمجھی جاتی، تو آپ ضرور جائیے گا. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ وہ اگر حوصلہ نہ دیتے اور اگر وہ کہتے نہیں میں گھر میں اکیلا ہوں، کوئی اور یہاں پہ ہے ہی نہیں، تو یقیناً پھر میں نہ جاتی. اور اگر نہ جاتی تو یہ پھر مجھے نہ کبھی اعزاز ملتا کہ میں نے ہارورڈ سے، اس وقت میرا خیال ہے میں پہلی خاتون تھی پاکستان میں یا شاید دوسری جس نے ہارورڈ سے یہ لا ڈگری لی ہو. زندگی میں کس شخصیت سے آپ سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان فرق اوقات میں فرق لوگوں سے متاثر ہوتا ہے. اپنے والدین کے کردار سے میں بہت متاثر تھی. میرے والد پہلے PhD تھے سویز یونیورسٹی جو ہے انڈین، فرسٹ PhD فرام سویز یونیورسٹی لندن. تو میں سمجھتی ہوں وہ بہت محنت کرتے تھے اور انہوں نے بہت کامیابی حاصل کی پبلشنگ بزنس میں. پہلے اسلامیہ کالج پشاور میں وہ ڈین مقرر ہوئے اورینٹل اسٹڈیز کے، کیونکہ انہوں نے جب اپنا PhD کیا تھا تو وہ فارسی میں کیا تھا. مضمون تھا دا پوئٹس آف اکبرز کورٹ، عرفی، فیضی اینڈ نظیری. تو اس میں ان کو خاص طور پہ ملی تھی کوالیفیکیشن، اور اس کی وجہ سے وہ وہاں پہ ڈین مقرر ہوئے اور انہوں نے بڑی محنت کی. اور یہ جو فیروز سنس کا ادارہ جو ہے اس کی پبلشنگ سائٹ جو تھی اور خاص طور پہ بچوں کی کتابوں میں، وہ انہی کی محنت کی وجہ سے. اور دوسرا میں اپنی والدہ کے کردار سے بھی بہت متاثر ہوں، کیونکہ انہوں نے KPK میں میرے نانا تھے ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن، اور میری والدہ بہت ذہین تھی. وہ اپنا میٹرک کا جب انہوں نے وہاں سے امتحان دیا تو صوبے میں فرسٹ آئی تھی. پاکستان بننے کے حوالے سے یقیناً آپ کی بہت ساری یادیں وابستہ ہوں گی، بہت سارے واقعات آپ کی آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے ہوں گے، ہمارے ساتھ بھی شیئر کیجیے. پاکستان کے قیام کے وقت میری عمر 6 سال تھی. تو یہ تو ایک بچہ جو ہے وہ بس ہوش ہی سنبھالنے لگتا ہے. اسکول میں کوئین میری میں جاتی تھی، سکھ بھی دوستیں تھیں، ہندو بھی دوستیں تھیں. ہم نے کبھی اس بات کا امتیاز نہیں کیا. لیکن پھر ان کا جانے کا وقت آ گیا تو وہ ہم سے رخصت ہو گئیں، وہ چلی گئیں ہندوستان اور ہم یہاں رہ گئے. اور تحریک پاکستان میں میرے والدین نے بھرپور حصہ لیا، بلکہ وہ جو کمیٹی تھی جس سے قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، جس کو اب علامہ اقبال پارک کہتے ہیں، اسے منٹو پارک تھا، اس میں میرے دادا مولوی فیروز الدین بھی ممبر تھے. تو انہوں نے میرے والد کو منتظم مقرر کیا تھا کہ جو مرد باہر سے آئیں گے، اردو مانوں میں تو انگریزوں کی حکومت تھی، کوئی وہاں ان کو سرکاری سہولتیں تو ملتی نہیں تھی، بلکہ وہ تو چاہتے تھے یہ میٹنگ ہوئی نہ. تو مردوں کے رہائش کا اور ان کو وہاں پہنچانے کا تمام انتظام میرے والد نے کیا اور لوگوں کے ساتھ مل کے، اور خواتین کے لیے میری والدہ نے کیا. اور وہاں علیحدہ ایک حصہ تھا جہاں خواتین کو بٹھایا گیا، اور باقی پنڈال کے گرد جو مرد حضرات تھے وہ آئے، ان کی رہائش، ان کا کھانا پینا، ان کا سب انتظام انہوں نے تحریک میں شامل ہو کے کیا. اور بڑے یہ تھے ایک فعال شخصیت دونوں میرے والدین تحریک پاکستان میں. بلکہ میرے والد تو جیل گئے، فیروز پور جیل. ان کے ساتھ فیروز خان نون بھی تھے، ان کے ساتھ اور بھی بہت سے جو ان زمانوں میں فریڈم فائٹرز تھے وہ شامل تھے. اور میری والدہ جو تھی، مجھے یاد ہے کہ روز صبح لاہور سے فیروز پور جیل جاتی تھی والد کے لیے کھانا بھی لینے، ان کا حال چال بھی پوچھنے. تو میں بھی چھوٹی سی تھی، مجھے اسکول میں ڈالا ہی تھا، تو مجھے انہوں نے ڈے بورڈر بنا دیا. اور ڈے بورڈر ہونے کے حوالے سے
جو سینئر تھی نا ممبر بورڈنگ کی، اس میں رہائش پذیر تھیں عصمت نون، ان کی فیروز خان نون کی صاحبزادی، وہ میری ایک تھی سپروائزر یا جب میرا خیال رکھتے تھے، ان کو ہم کہتے تھے بہن جی، تو میری بہن جی عصمت نون تھی۔ تو سارا دن میں وہیں رہتی تھی اسکول میں، اور دوپہر کا کھانا بھی وہیں انتظام ہوتا تھا، اور شام کو جب میری والدہ فیروز پور جیل سے واپس آتی تھی تو مجھے گھر لے جاتی تھی۔ تو یہ تو تحریک پاکستان میں ان دونوں کا تھا۔ ہمارا گھر جو تھا وہ ایک ہی مسلمانوں کا گھرانہ تھا، سول سیکریٹریٹ کے بالکل ساتھ، وہ علاقہ تھا کوٹ اسٹریٹ۔ تو وہاں میری والدہ نے ایک اجتماع کیا مسلم لیگ کی خواتین کا، ایک ہمارا گیٹ جو تھا وہ کھلتا تھا سول سیکریٹریٹ کی طرف، اور جب سب تیاری ہو گئی تو دو مجھے یاد ہے نوجوان لڑکیاں تھیں، فاطمہ ثریا بجیا اور زرینہ۔ فاطمہ ثریا بجیا کا تو نام تاریخ کی کتابوں میں بھی ہے۔ ان کو پکڑایا مسلم لیگ کا جھنڈا، تب ابھی پاکستان کا جھنڈا تو نہیں تھا، مسلم لیگ کا جھنڈا تھا جس میں ہلال تھا اور ہرا تھا، اور گیٹ کھولا، کب بھاگ کے اور آپ چڑھ جائیں سیکریٹریٹ کی چھت۔ اچھا دیواریں نیچے ہوتی تھی، کوئی اب جیسے لگائے ہوئے ہیں ہر جگہ یہ کیا اس کو کہتے ہیں ساؤنڈ اسٹیل بیریئر، نہیں اسٹیل کے اب تو لگائے ہوتے ہیں نا، کچھ بھی نہیں تھا، دیواریں تھی جو پلانگ سکتے تھے، پلانگ لیا، اور میرا خیال ہے گٹر کے پائپ کے ڈھکن سے یہ دونوں ذرا بڑی چست سی تھی نا، فٹافٹ اوپر چڑھی، اور نیچے سے زرینہ نے ان کو سہارا دیا، اور فاطمہ ثریا بجیا جو تھی انہوں نے جھنڈا لگا دیا مسلم لیگ کا سول سیکریٹریٹ کی چھت کے اوپر، کوئی چمنی تھی آگ چھت کی، اور نیچے سے ہم سارے بھاگ کے سڑک پہ آ گئے، پاکستان زندہ باد، بڑے نعرے لگے، مسلم لیگ زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ تو یہ تو مجھے واقعہ بہت شدت سے یاد آتا ہے، لیکن وہ زمانے تھے بڑے اضطراب والے، کیونکہ یہ حصہ تھا اکثریت مسلمانوں کا، ہم جہاں رہتے تھے وہ ہندوؤں کا تھا۔ اب یہ بھی ڈر تھا کہ وہ کہیں حملہ نہ کر دیں، کیونکہ چاروں طرف ہمارے کپورتھلا ہاؤس تھا، فرید کوٹ ہاؤس تھا، وہ بڑے بڑے جو وہاں کے مہاراجے تھے ان کے جایا کرتے۔ تو میری والدہ نے والد سے پوچھ کے تو وہاں سے 2 پٹھان منگوائے چوکی میں، اردو کے شکوتے کوئی نہیں تھی، ان کے پاس لاٹھیاں تھیں، وہ لے کے تو ایسے رکھتے تھے، اور رات کو بلیک آؤٹ ہو جاتا تھا تو لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس تو بہت سا اسلحہ ہے، اور وہ نعرے بھی لگاتے تھے اللہ اکبر کے، تو ہندو بڑے خائف رہتے تھے کہ ان کے پاس تو اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ تو باوجود اس کے کہ ہمارا واحد گھرانہ تھا مسلمانوں کا، کوئی ہمیں کسی کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں آیا۔ پھر جس وقت پاکستان کا قیام ہو گیا تو یہاں سے جو ہندو تھے انہوں نے جانا شروع کر دیا ارد گرد ساتھ۔ اب ہمارا جو پریس تھا نا وہ تھا سرکولر روڈ شیرآباد، ہر روز دادا کو دیکھنے ہم جاتے ہوتے تھے گاڑی۔ گھر سے فاطمہ میموریل ہاسپٹل کے لیے روانہ ہوئے۔ آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ 5 بجے ہوتی ہے قضا، سن رائز ہو جاتی ہے، بلکہ 5:15، تو وہ پھر اتنی دیر مجھے لگتی ہے وضو نماز وغیرہ، پھر میں باہر آ جاتی ہوں، آسمان میں روشنی ہوتی ہے پوری فل، سب باہر کی بتیاں میں بند کرتی ہوں، گھر کے گرد جو ہے باغ بغیچہ اس کا چکر لگاتی ہوں کہ یہاں پہ یہ کام ہونے والا ہے، وہاں پہ یہ کام ہونے والا ہے، تاکہ پتہ رہے کہ کیا کرنا ہے۔ پھر میں اس کو گیٹ والے کو بتا دیتی ہوں کہ کس نے آنا ہے، کسی کو بغیر اجازت کے اندر نہیں جانے دیا۔ آج کل تو کووڈ کی جس طرح آپ نے دیکھا نا، میری بہو کتنی اپسیٹ ہو رہی تھی، تو وہ پھر ہر بندے کا نام پتہ لکھاتا ہے کہ کس نے آنا ہے کس نے نہیں آنا۔ اس کے بعد پھر دن چڑھے جو ہے، پچھلے دنوں تو کلاسز ہو رہے تھے، 2 لاء کالجز میں پڑھاتی ہوں میں، قائد اعظم لاء کالج میں اور ادھر اسکول آف لاء میں جو عالم روڈ کے ساتھ، تو ان کی کلاسز بھی آن لائن ہی ہوتی تھیں۔ ابھی پچھلے دنوں کچھ دن کے لیے ہوئی تھیں کلاسز، کھلی تھی، پھر بند ہو گئی۔ پھر میں وہاں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کے لیے طالب علم ہوں، ان کی پچھلے 3-4 مہینے پہلے ہوتے تھے ریسرچ ٹیکنیکس کی کلاسز، وہ بھی آن لائن ہی ہوتی تھی۔ پھر اب میں نے جانا ہے 2-3 دن میں اپنا پرپوزل ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اس کے لیے وہاں جانا ہوگا۔ آپ نے اپنا اسکول گلستان سعیدہ
کے نام سے جو شروع کیا ہے، کتنا عرصہ ہو چکا ہوا ہے اور اب بچے کہاں تک پہنچ چکے ہیں؟ یہ تقریباً 7 سال پہلے کھولا تھا. خالی روڈ پہ کرائے کی جگہ چھوٹی سی لی تھی، وہاں 3 کلاسیں ہوتی تھیں، کچی پکی پہلی 2. پھر وہ ایسا ایسا کرتے بڑا ہوتا رہا. پھر میں نے وہاں جگہ خرید لی اور اس پہ میں نے وہاں اسکول کے اندر بچوں کو ہائی اسکول تک لے گئے. پھر مجھے ہائی اسکول کا اتنا پتہ نہیں تھا. میری نیس چلاتی ہے کیئر فاؤنڈیشن، جو آپ کو پتا ہے وہ تو 25,000 بچوں کو پڑھاتی ہے. ان کو میں نے کہا کہ آپ ان کو کہیں کہ میرے اسکول میں بھی بڑی کلاسز کے لیے مینیج کر دیں، کیونکہ میری اپنی اتنی نالج ہے نہیں. چھوٹی کلاسز کو تو میں خود دیکھتی تھی کہ وہ کیا کرتے ہیں. تو اب وہ کیئر والے آتے ہیں، وہ اس کو تھوڑا سا مانیٹر وغیرہ کرتے ہیں. خرچے وغیرہ سارے میں ہی دیتی ہوں. تو 30 بچوں سے ہم نے شروع کیا تھا یہ اسکول گلستان زندہ. اب ماشاءاللہ کو 200 بچے کے قریب ان کے داخلے ہوئے ہیں وہاں پہ، لیکن آتے نہیں ہیں کیونکہ کووڈ ہے. اور یہ بھی کہا ہے آدھے بچے ایک دن آئے، آدھے بچے دوسرے دن آئے. تو بس اسی طریقے روٹین ہے. یہاں پہ بھی بچوں کو شروع کیا ہے داخلہ. میرا خیال ہے شاید 8-10 بچے ہوئے ہیں. مجھے امید ہے کہ 2-3 مہینوں میں کہ وہ 30 کی تعداد جو ہے وہ ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ. فاطمہ میموریل ہاسپٹل کا دورہ کیا، جو کہ 20 کنال کے رقبے پر مشتمل ہے، اور 1977 میں جسٹس ریٹائر ناصرہ جاوید کے والدین نے اس ہسپتال کی بنیاد رکھی. ایک تو میم آپ ہمیں فاطمہ میموریل ہاسپٹل کے بارے میں کچھ جو حقائق ہیں وہ اور واضح کر کے بتائیے. آپ بورڈ آف ممبرز میں سے بھی ہیں، کس قسم کے اقدامات یہاں پر مزید ہونے چاہیے؟ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ ٹرسٹ جو تھا یہ میرے دادا مولوی فیروز الدین نے اس کی ابتدا کی تھی، اور ان کے پاس محمود بیوٹی میں ایک فارم تھا، وہ انہوں نے بیچ کے اور جو بھی وہاں پہ اس کے زرعی آلات تھے اس سے یہ ٹرسٹ قائم کیا، اور عورتوں اور بچوں کے لیے ڈسپینسریاں کھولیں ہر شہر میں جہاں پہ ہمارے شعبہ اشاعت و طباعت تھے اور دکانیں تھیں کتابوں کی، تمام شہروں میں تھیں. لیکن میری والدہ نے یہ کہا کہ جی اگر بچوں کی زچگی کا اور ماؤں کا علاج کرنا ہے تو پھر تو انڈور ہاسپٹل ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو میرے والدین نے اپنے جملہ املاک جو تھے وہ دے دیے اس ٹرسٹ میں، اور پھر یہ ہاسپٹل ان کی دوست تھیں عتیق الرحمان کی بیگم فرحت عتیق الرحمان، ان سے اس وقت گزارش کی کہ اس طرح پہلا مسلمانوں کا ہم لاہور میں بنانا چاہتے ہیں ادارہ خیراتی، تو کوئی جگہ ہمیں ان سے کہیے کہ دے. تو یہ 20 کنال جگہ بالکل لاہور کے دل میں شادمان میں ہے، جہاں بے شمار ادھر کچی آبادیاں شاہ جمال میں بھی ہیں اور ادھر ادھر جہاں سے مریض آتے ہیں. تو پہلے تو جتنے ان کے بھی تھے ذرائع اور آمدن جو بھی ان کے تھے املاک، جی، اس سے 200 بستر کا ہاسپٹل بنایا، جس میں سے تقریباً رکھے 50 بیڈ جو تھے پرائیویٹ، جس کی آمدن سے باقی سارے جو جنرل پیشنٹس ہیں ان کا علاج، جو مستحقین ہیں زکوٰۃ کے، ان کا بالکل مفت ہوتا ہے، اور جو کچھ تھوڑا بہت دے سکے ان سے 25% صرف اخراجات کا لیا جاتا ہے. اور وہ پھر جن کو کھانا دینے کی ضرورت ہے ان کو کھانا بھی ہم دیتے ہیں، ادویات بھی دیتے ہیں، سب کچھ، تاکہ یہ سہولت جس کو نہیں میسر آ سکتی یہاں پہ میسر ہو. تو اب ماشاءاللہ جب لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو احتیاط بھی بہت سے لوگوں نے دیے ہیں، اور اب ہمارا ہاسپٹل 500 بیڈز پہ مشتمل ہے. اور میری والدہ کے وقت سے 1977 میں اس کی ہوئی تھی اوپننگ، اب تک یہ میڈیکل کالج بھی کھل گیا ہے، ڈینٹل سائنسز کا کالج بھی کھل گیا، اور ایلائڈ سائنسز جیسے ہوتی ہے پیتھولوجی ہوتی ہے، ریڈیولوجی ہوتی ہے، ان کے سائیکالوجی، اور یونیورسٹی اب تو ہماری بن گئی ہے نور یونیورسٹی، جس کے یہاں پہ داخلے ہوتے ہیں. اس طرح سے فلو کو آپ برقرار رکھتے ہیں کیونکہ آپ کی نرسنگ اسکول کی ٹرینڈ نرسز تو پوری دنیا میں جا کر جو ہے اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. بے شمار نرسز یہاں ٹریننگ کے لیے لیتی، کیونکہ ان کا امتیازی نام تھا، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ باہر سے لوگ بھیجتے بھی ہیں کہ ٹریننگ کے لیے. تو جو زیادہ اعلیٰ ٹریننگ حاصل کر لیتی ہیں، کوئی امارات والے لے جاتے ہیں، کوئی سعودی عرب والے لے جاتے ہیں، تو یہ ٹرن اوور ہوتا ہی رہتا ہے. یہ ہے کہ ہم ان کو اسٹائپنڈ دیتے ہیں، ان کو ریزیڈنسز دیتے ہیں ان پیریڈ آف ٹریننگ،
ان کا یہ نہیں ہے کہ دے ہیو ٹو پے، ان کو یہ پے کرتا ہے فاطمہ میموریل، اور ٹریننگ ان کی ہینڈز آن ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ ہمارا وہ میرا خیال ہے جو نرسنگ اسکول ہے اس کے لیے بہت زیادہ کینڈیڈیٹس آتے ہیں. فاطمہ میموریل ہاسپٹل سے اسکول کے لیے روانہ ہوئے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے، آپ کی فیملی کو، آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور ضرورت سے زیادہ وسائل ہیں جن کو آپ نے حد سے زیادہ خدمت قلب کے لیے استعمال کیا ہے. آپ کی زندگی، آپ کا رہن سہن انتہائی سادہ ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ انسان آتا ہے خالی ہاتھ، دنیا سے جاتا بھی خالی ہاتھ. صرف آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے اور کچھ نہیں جائے گا. اور سکندر اعظم کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب یہاں آیا بیمار ہو گیا، آپ کو مر گیا یہاں. جب اس کو لے جانے لگے تابوت میں ڈالنے سے پہلے ابھی زندہ تھا تو نظر ہی وقت اس نے کہا کہ جب مجھے تابوت میں ڈالنے سے دونوں طرف سوراخ کر کے میرے دونوں ہاتھ باہر نکال کے اوپر کی طرف ڈالے. تو اس کے مشیروں نے پوچھا کہ اس کی خوب ہے. دیکھیے میں فاتح عالم ہوں، تو دنیا کا فاتح الیگزینڈر دا گریٹ بڑا ماڈرن اس زمانے کا بہت بڑا فاتح تھا. کہا دیکھیے میں نے ساری دنیا کو پکڑا، لیکن ایک ہاتھ میرے آسمان کی طرف ہے، یہ بتاتے ہیں خالی ہاتھ میں آیا تھا اور خالی ہاتھ میں جانا. ہر ایک کو سبق ہونا چاہیے، اس دنیا سے کچھ لے کے تو نہیں جانا سوائے اپنے اعمال سے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، زندگی آپ کو بسر کرنی ہے، آپ کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ کلو وشربو ولا تصرفو، کھائیں پیئیں اسراف نہ کریں. اسراف کرنے کی کیا حاصل ہے؟ کسی کو آپ نے نمائش کرنی ہے، کس وجہ سے کرنی ہے؟ کوئی وجہ نہیں کرنی. ہماری نوجوان نسل کو ایک تو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے، صحیح راستہ دکھانے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ علم سے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت بھی دی ہے، دانائی بھی دی ہے، باشعور بھی ہیں ماشاءاللہ. ان میں آپ کا نام بالکل سر فہرست ہے، سب سے اوپر ہے. میں چاہوں گی کہ میم آپ ہماری نوجوان نسل کو کوئی میسیج دیجیے کہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو اپنے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے پازیٹیو اور جو ہے کارآمد بنا سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں آج کے نوجوانوں میں بہت جذبہ ہے. 64% ہماری آبادی ہی نوجوانوں کی. اور میں تو کیونکہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں اس وقت میں نے داخلہ لیا ہوا، میں ان کو ملتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کتنا پاکستان کی خدمت کا جذبہ ہے، کتنے محنتی ہیں اسٹوڈنٹ سارے. اور انشاءاللہ اگر یہاں پہ ہماری کرپشن نہ ہو اور میرٹ پہ لوگوں کو لیا جائے، اب نوجوان خود آئیں گے اور ہر کام میں وہ اولیت لیں گے اور کوشش کریں گے کہ اداروں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں. اور اداروں میں ادارہ سازی ہونے کی ضرورت ہے، سیکیورٹی آف سروس ہونی بہت لازمی ہے جو ہماری آج کل نہیں ہے. انسٹیٹیوشنز میں آپ انفراسٹرکچرز بنائیں اور اس پہ پراپر پروسیجرز ہونے چاہیے کہ کیسے آگے چلائیں، اور اسی انداز میں اگر چلیں تو پھر یہ جو ہے پیزرڈ ہے نا کہ آج کسی کو کہیں لگایا ہوا ہے اگلے دن اس کو نکال دیا دوسرے ہی، یہ ہم نے سلسلہ بالکل جو ہے اس کو ختم کر. اسکول کا دورہ کیا جہاں غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جاتی ہے. یہ اسکول جسٹس ریٹائر ناصرہ جاوید اقبال نے اپنی مرحومہ والدہ کے نام پر بنایا ہے. گلستانی سعیدہ سے غریب آدمی کو اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اس کو ان کی تعلیم کے اخراجات جو ہیں وہ پورے نہ کرتے ہوئے بھی پورے کرنے میں کس قدر مدد ملتی ہے. یہ فرنیشنگز آپ دیکھیں، یہ بڑے بڑے اسکول ہیں نا جو ان میں جو ہزار روپے لیتے ہیں فیسیں، وہ جب سامان ذرا ہو جاتا ہے پرانا تو وہ ہمیں پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو سامان کی ضرورت ہے، تو ہم کہتے ہیں بھیج دیں. کمپیوٹر بھی ہمارے پاس آگے میں، یہ تمام میزیں کرسیاں آپ دیکھیں چند ایک میں نے خریدی ہے، باقی یہ ہمیں مل جاتا. اور کچھ سالوں میں پرائمری لیول سے آپ نے سے میں نے 3 جماعتوں سے شروع کیا تھا، 3 کلاسیں کرائے پہ لی تھی. پھر ایک جگہ خریدی تھی حالی روڈ پہ، وہ بہت کمرشل ہو گئی اور بچوں کے لیے وہاں پہ صرف وہ ایف سی کالج کے اسٹوڈنٹس آتے تھے. تو پھر یہ تھا کہ لوگوں کو اکثر یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ اقلیتوں کے لیے اسکول کھلا ہے تو ہم پتہ نہیں جا سکتے یا نہیں. پھر میں نے سوچا ایسی جگہ بناؤں جو کنال پارک کے بھی قریب ہو، ادھر سے بھی قریب ہو، پیدل بچے استانیوں کے ساتھ آ جاتے ہیں. اسی علاقے کی ہم نے استانیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ بچے گروپس میں آ جاتے ہیں. تو یہ جگہ جو تھی یہ تھوڑی سی کھلی تھی، اور اس میں ایک بلڈنگ تھی جس پہ کرایہ دار میں نے لے لیے، جس کے ساتھ آمدن اتنی ہوتی ہے
کہ اسکول کے اخراجات پورے ہو جائے. میں نے کہا میری زندگی میں تو میں کر رہی ہوں، بعد میں کوئی کرے یا نہ کرے. تو میں نے اپنی بہو سے کہا، میں نے کہا یہ میں تمہارے نام سے یہ خریدوں گی جگہ، اور آپ نے ان سے جو کرایہ ملے گا نا اس سے اسکول کے اخراجات پورے کرنے ہیں، یہ اور کسی چیز کے لیے استعمال نہیں ہوتے. دل میں کوئی ایسی خواہش، کسی چیز کو پانے کی جستجو، کوئی ایسی تمنا جو اب سمجھتی ہوں کہ رہ گئی ہے اور پوری ہو جائے؟ دیکھیے انسان کہتے ہیں نا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو انسان بڑی کوشش سوچ میں ہوتا ہے کہ جی میں یہ بھی کر لوں، میں وہ بھی کر لوں، لیکن کر وہی آپ سکتے ہیں جو آپ کی دسترس میں ہے. تو اپنی طرف سے انسان کوشش کرتا رہتا ہے، جتنی دسترس میں ہوتا ہے وہ کام تو انسان کر لیتا. جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود مدد کرتا ہے، اور جو نہیں ہوتا اپنے مقدر میں وہ نہیں ہو سکتا تو پھر دوسرے اداروں کے ساتھ مل کے انسان، جیسے یہ عورتوں کے اوپر جو تشدد ہوتا ہے، اس میں کوشش کرتی ہوں کہ کسی طرح مردوں کی ذہنیت کو تبدیل کریں، شعور دیں انہیں، عورتوں کو یہ جو ہے ہنر سکھائیں. میں نے ایک چھوٹا سا سلائی کا اسکول بھی کھولا ہوا ہے، دستکاری اور سلائی کا، اور ٹیفٹا ہماری اس میں بہت معاونت کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں 10 سلائی مشینیں دی ہوئی ہیں آن لون، اور ایک ٹیچر بھی آتا، تو وہ بچیوں کو سلائی کٹائی، تاکہ ایسا ہنر ہو جس سے وہ خود آمدن بھی انہیں آ سکے. پھر بیوٹی پارلر، میں نے لڑکیوں کو پوچھا کیا چیز سیکھنا چاہتے ہیں، کہ جی ہم نے بیوٹی پارلر کا کام سیکھنا ہے. اچھا. تو اب بیوٹی پارلر بھی وہاں سیکھتی ہیں. اس وقت اندھیرا ہے، وہ میرے گھر کے بیک پہ ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ جو کلاسز ہیں نا، تو یہ کیئر والی جو تھیں، جو بڑی کلاسز کے خاص طور پہ کرتی ہیں خیال، وہ کہنے لگی جی یہاں یہ نہ رکھیں. یہاں اگر وہ ہوگا ہنر والا تو ساری ٹیچرز کی توجہ اس طرف جائے گی، پڑھائی جو ہے اس کی یہاں صحیح نہیں ہو سکے گی. تو وہ میں نے بالکل یہ علیحدہ جگہ میں اپنے گھر کے پیچھے رکھا ہوا ہے. وہاں پہ آتی ہیں علاقے کی بچیاں، ان کو فری یہ دیتے ہیں ہم ہنر کی ٹریننگ، بیوٹی پارلر کی اور اس کی بھی. اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو پودے اگانے ہیں، گملوں میں پودے اگا لیں، اور اس میں بھی مدد کرتے ہیں ہماری یہ جو ہے ایسے ادارے جو گرین پاکستان کے ہیں، تو وہ آ کے ہمیں پودے بھی دیتے ہیں، گملے بھی دیتے ہیں، فوارے بچوں کو سکھاتے ہیں کیسے کرنا ہے. ان سارے کام میں اگر لوگ سیکھ جائیں نا، کہتے ہیں یو ڈونٹ ڈسٹریبیوٹ فش، یو ٹیچ پیپل ہاؤ ٹو فش. اپنا کام خود کرنے کا سلیقہ آ جائے لوگوں کو، اور ہر ایک کے پاس اپنے ہاتھ میں کوئی کاریگری ہو.